मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह ने बताया कि इंसान में दो फॉल्ट पैदाइशी है। ये अगर मैं इतनी लंबी तमहीद के बगैर आपको ये आयत का तर्जुमा कर देता ना तो आपको और इश्कालात पैदा होना शुरू हो जाते। आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ तो इंसान को पैदाइशी गलत कह रहे हैं, ठीक है ना, हम तो हैं ही गंदे, हम तो हैं ही गंदे। तो आपको फिर समझ में ना आती बात। जैसे किसी को बार बार चरसी बोलो तो वो चरस पीना शुरू कर देते, कहते हैं हम तो हैं ही क्या, चरसी। बार बार आप उसको बेगैरत बोलना शुरू करोगे तो वो फिर बेगैरती वाले काम कहते हैं हैं ही बेगैरत। तो भाई फिर तो बेगैरत तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने ये इतनी लंबी तमहीद आपके सामने पेश की है। तो अल्लाह कहते हैं इंसान में फॉल्ट एक है, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ। खुलिका का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, पैदा ही ऐसे हुआ है, उसकी जिबिल्लत में ये चीज शामिल है। वो क्या है? हलुआ, जल्दबाज, बेसब्रा। समझ रहे हो क्या है? बेसब्रा। और उस बेसब्रे, असल में तो ये है बेसब्रा। अब बेसब्रे में बहुत सारी चीजें हैं, जहां देखेगा ना ख्वाहिश पूरी हो रही है, सब्र नहीं करेगा। खोपड़ी इस्तेमाल करो कि भाई इसका फायदा है या इसका नुकसान, फौरन भागेगा उसकी तरफ, खोपड़ी को इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी तो देखो दुनिया में बदनजरी करने वाले लोग ज्यादा हैं, बदनजरी से बचने वाले लोग कम हैं। क्यों ज्यादा हैं? जहां कोई खूबसूरत औरत नजर आई, देखते हैं वो गली के एक नुक्कड़ से लेके दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप कह सकते हो कि फिर अंग्रेज तो बेसब्रे नहीं होते। लोग मुझे बताते हैं लंदन में तो कोई गोरा किसी खातून की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। वो भाईजान वो देख देख के उसको वो यूज टू हो गया, उसको तबीयत माइल ही नहीं होती। माइल हो रहा तो अंग्रेज बहुत बड़ा माजरत के साथ, यानी अंग्रेजों से माजरत के साथ, अंग्रेज की ठरक मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। वो तो यूज टू हो चुके हैं नाइट। अगर उनके नाइट क्लब बंद कर दिए और उनकी औरतों को बुरके पहना दिए, 1 महीने में सारे अंग्रेज खुदकुशी करके मर जाएंगे। ये ज़र्फ मुसलमान बच्चों का है, लड़कों का है कि 40-40 साल तक कमबख्तों की शादी नहीं होती, फिर भी मेजॉरिटी जिना से बची हुई है। इतना ज़र्फ गोरे के बाप में भी बोलो नहीं है। वो तो ये सुन के बेहोश हो जाए क्या बे, तुम कमबख्तों की शादियां 40-40 साल में होती हैं और जिना नहीं किया पूरी जिंदगी। वो तो मर जाए ये सुन के ही। उनके तो डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन की दवाएं आपको वैसे ही लिख के दे दें वो। तो इंसान में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है? वो क्या है? जल्दबाज। हालांकि इसका नुकसान क्या होता है? गोरों को भी नुकसान हुआ जल्दबाजी का। जिना की तरफ तबीयत माइल हुई, कर लिया, उसका नुकसान क्या हुआ? फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी, बाप लेस हो गया। सोसाइटी बाप लेस हो गई। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट हो गए। खानदान खत्म। शराब की तरफ दिल माइल हुआ, फौरन। मुसलमान को तो मजहब ने रोका हुआ है ना। ये सब बातें कुरान में अल्लाह ने की, उलमा की जबान से हम सुनते हैं तो बचे हुए हैं। अंग्रेज नहीं बच पाया, उसने बड़ी कोशिश की है, इनमें बड़ी तहरीकें चली हैं शराब के खिलाफ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई। लज्जत वाली चीज की तरफ तबीयत क्या होगी? माइल होगी। पूरी दुनिया शराब से परेशान है। इतने जराइम, इतने सख्त कानून साजी है उन मुल्कों में, उसके बाद भी जो जराइम होते हैं ना, उनमें 90% दखल किसका होता है? उसकी हिस्ट्री में शराब होती है। कुछ दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, उसने किसी को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? जिसको कत्ल किया वो शराबी था और गालियां देता था इसकी मां और इसके बाप को। कह रहे एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि वो शराबी ना होता तो ये हरकत ना करता। बुड़बुड़ाने लगते हैं, सूट पटांग बातें करने लगते हैं, अपना अंजाम भूल जाता है शराबी कि मैं ये बोल रहा हूं मेरा अंजाम क्या होगा। इतने नुकसानात है ना। देखो फिल्मों की शराब में, और फिल्मों का शराबी और हकीकत का शराबी में जमीन और आसमान का फर्क है। फिल्मों में तो शराब में हीरो है, यूं घूम रहा है और यूं 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 जा रहा है, आपका भी दिल करेगा यार हम भी पी लेंगे। भाईजान ऐसा होता नहीं है। आपने फिल्म देख के हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो से भी बदतर हो जाओगे आप। अल्लाह का शुक्र है हम मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, हमने यहां ऐसे शराबी देखे नहीं।
ایسے شرابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں 2-4 دفعہ ہم نے بھی دیکھ لی ہیں, اب بچپن میں تو ایک بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے, تو یہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھنا نصیب ہوا. تو میں ایک دفعہ تھائی لینڈ میں نا ہمارے دوست کے ساتھ ہم رات کو لوفری کے لیے نکلے. ہماری لوفری وہ والی لوفری نہیں سمجھے آپ کے, وہ ہماری کیا مولویوں کی کیا لوفری ہوگی بیچاروں, تو ویسے ہی ہم نے کہا چلو ہم اس کو لوفری کہتے ہیں. تو ہم نکلے تھوڑا سا, وہی پان وان کی دکان پہ گھوم کے آ جانا, یہی لوفری. تو ہم جا رہے تھے تو وہ ان کی کیونکہ ویکینڈ ہے تو شراب پی بھی ہوتی ہے. تو بھائی میں نے منظر دیکھا, میں نے کہا اللہ کی پناہ یار, اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہمارے باپ کی عمر کے, ٹھیک ہے, عجیب سے ٹن پڑے ہوئے ہیں, کوئی یوں گھوم رہا ہے, منہ سے عجیب سی رال ٹپک رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, کوئی ادھر ٹن کوئی ادھر ٹن. ابے یہ کیا ہے یار؟ تو کیا مجھے گھن آ رہی ہے, انگریز کو گھن نہیں آئے گی, یا ان کو نہیں آتی ہوگی؟ ونس اپون اے ٹائم آتی تھی, اب آنا بند. بھنگی جب کوئی شخص کو بھنگی کی جاب ملے, پہلی دفعہ گٹر میں گھستے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ وہ ریزائن دے دے گا, بھائی تم مجھے مینیجر بھی بنا رہے ہو نا, میں نہیں بن رہا, ریزائن. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہہ رہے ہیں بہت ساری دنیا کے بیت الخلا جو ہے نا, کراچی کے, یہ پتہ نہیں پاکستان کے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی شخص کی طرف توجہ نہ چلی جائے, اس کا میں وہ ساری جو بیت الخلاؤں کی آمدن ہے وہ میرے ٹھیکہ میرے پاس ہے. ایک دم مجھے گھن آنے لگی نا, حالانکہ نوٹ تو کڑک کڑک کے ہی آتے ہوں گے, یعنی جتنے بہت سارے بیت الخلا میں جو بیچارے بھنگی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا باہر, بڑے کے 20 روپے اور چھوٹے کے, نادر علی کا کلپ دیکھا ہے, شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے کہا یار یہ بندہ بھی اس میں کا وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ نادر علی نا باہر, تو واش روم میں جو بھی جا رہا ہے نا, پبلک ٹوائلٹ میں, تو جو بھی جا رہا ہے تو اس کی کہہ رہے رجسٹریشن ہوگی, آئی ڈی کارڈ دکھائے, وہ کہہ رہے کیا میں اسمبلی ہاؤس جا رہا ہوں کیا میں بھائی؟ تو اس پہ مجھے ہنسی اس پہ آئی, اس نے کہا کہ بڑے کے 20 روپے, چھوٹے کے 10, اسپیشل کے 30 روپے. اسپیشل کے کیا ہے؟ نادر علی کا میں نے تذکرہ اس لیے کر لیا کہ اس کے پرینک فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انسان دیکھ سکتا ہے, ورنہ یہ پرینکر تو ایک نمبر کے بےہودہ ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر, تو اب کیا ہے کہ ایک صاحب کا واش روم کا کیا ہے, پورا ٹھیکہ ہے, تو وہ عام بیت الخلا میں لوگ جا رہے ہیں 10 روپے 20 روپے, بھائی ہیں یہ بھی کڑک کڑک نوٹ ہیں, بہترین صاف ستھرے, اور پھر وہ ساری آمدن میں سے بھنگیوں کا کمیشن نکل کے ایک بندے کے پاس جا رہا ہے. تو جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میری یہ آمدن ہے, مجھے ایک دم اسمیل سی آنے لگی, تو مجھے لگا کہ یار یہ مزے والا کمانے کا, کیا لوگوں کی ہگائی متاہی کے پیسے لے رہے ہو یار تم, کیا لے رہے ہو بھائی, ہگائی متائی کے پیسے لے رہے, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ میں آتی ہے نا انسان کو گھن کے, بھائی یار کچھ اور کام کر لیتے. اب ایسا نہ ہو کوئی کر رہا ہو بھائی رزق کا, بھیک مانگنے سے 100 گنا بہتر ہے, بندوقیں لے کے لوگوں کی جیبوں سے نکالنے سے بہتر ہے, حلال ہے, کوئی حرام نہیں ہے, بھنگی کی کمائی بھی حلال ہے, بھیک مانگنے سے 100 دفعہ بہتر ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ جو ہے وہ گٹر میں گھسیں گے تو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن جب 10-15 دفعہ یہ اس پروسیس سے آپ گزریں گے تو پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. جس دن گٹر میں نہیں گھسیں گے اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی, عجیب عجیب سا آپ کو کیا ہوگا, فیل ہوگا. تو شراب جیسی گندگی کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنے آرام سے سوسائٹی میں آ گئی؟ نہ نہ نہ, پہلی دفعہ ان کو بھی گھن, ہمیں دیکھ کے گھن آ رہی ہے, تو ان کو نہیں آتی ہوگی, اب نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کے کیا ہو گئے, عادی ہو گئے. تو اب نہیں چھوڑا, کیوں؟ بے صبری, گورے کا دل کیا پی لو. حالانکہ سوسائٹی کے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن جب اس نے دیکھا خود بھی پی رہے ہیں, یہ کہاں رک پاتے ہیں, زنا پھیل گیا اور نشے کی چیزیں پھیل گئیں. تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے انسان میں, بے صبرا ہونا. یہ فالٹ پیغمبروں کے بغیر دور بولو نہیں ہو سکتا. تبھی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں شراب کا عنصر نہ ہونے کے برابر. جو مذہب سے جتنا دور ہیں ان میں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیتے ہیں جو مذہب سے دور ہیں,
لیکن ان میں شراب کا عنصر کیا ہے زیادہ, کیونکہ یہ فالٹ روحانی ہے, تو اس کے علاج پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس میں؟ گائیڈنس پیغمبروں کی. تو پیغمبروں نے روکا, تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. تو اللہ نے سورہ معارج میں کیا کہا؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان میں ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, پیدا ہی اسی خصلت کے ساتھ ہوا ہے. وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی. تبھی بچے کو دیکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑتا ہے وہ. آپ بکری کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں, اس کی چمک دیکھ کے کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا, بلکہ پہلے سونگے گا, چیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں یہ میرے کام کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اس میں اس کو گھاس کی خوشبو آئے گی یا دودھ کی اسمیل آئے گی تو وہ لینے کی کوشش کرے گا, ادروائز وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن انسان کے بچے کے پاس آپ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھیں, فوراً, بلکہ آپ کسی چمٹے سے پکڑ کے لا رہے ہوں گے نا, یہیں سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. وہ سوچتا بعد میں ہے, کرتا پہلے. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں نا 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 بیٹا یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. تبھی بچے کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو, بہت زیادہ فکر. ذرا سا اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے, کبھی بجلی سے چپکا ہوا ہوگا, کبھی آگ میں کھیل رہا ہوگا, کبھی کوئی بوتل اٹھا کے, لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور. تو اس سے انسان کے بچے مراد ہوتے ہیں یا بلی کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ انسان کے بچے. بلی کے بچوں کا پتہ ہے یہ تو پہلے سونگیں گے بھائی. کبھی غلطی کر لیتے ہیں وہ, کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کرتے, وہ بڑی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہے. انسان تو ہر وقت غلطی کرے گا, اگر ذرا سی اس کو ماں باپ نے نظر ہٹائی تو فوراً غلط ہی کرے گا, وہ صحیح کی طرف تو جائے گا نہیں. تو اللہ نے کہا انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ بے صبرا پن. تو بھائی انسان کا بچے بننا چاہتے ہو تو صبر پیدا کر لو اپنے اندر. کیا پیدا کر لو؟ روزہ ہے ہی صبر پیدا کروانے کے لیے. جتنا صبر, حلفیہ بول سکتا ہوں میں قسم اٹھا کے, جتنا انسان میں صبر روزہ رکھنے سے آتا ہے نا, روزے رکھنے سے, روزہ نہیں روزے, اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا. روزے رکھنے کی عادت ڈالو, بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا. شہوت پرست آدمی سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ زبان کے چٹخانے نہیں بند کرتا. آپ پھر وہی کہو گے گورے میں بیچ میں لازمی لے کر آتا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر ایک فالٹ گورے کی عقیدت ہے. آپ کہتے ہیں گوروں کو تو اپنی خوراک پہ بڑا کنٹرول ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہ کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں صبر ہے, یہ کنٹرول تو ڈاکٹروں نے ان کو بتا کے نا, کینسر, بلڈ پریشر, تو وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں, عیاشی چاہتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتا تو گورے سے بڑا کھاؤ دنیا میں, یہ ساری اوٹ پٹانگ غذائیں ہماری سوسائٹی میں لایا کون ہے؟ گورے لائے ہیں. ابھی دیکھو میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے مغرب سے پہلے. یہ بدتمیزی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے, میزبان چائے پی رہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ بدتمیزی میں نے کی, کیونکہ چائے کا 1 کپ تھا اور میں نے صبح سے پینی تھی, تو میرا فیوز اڑا ہوا تھا, میری کھوپڑی پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر کھوپڑی کام نہیں کرے گی تو یہ جو مہمانوں نے کچھ الٹی بات کی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مہمانوں کا ہی ہوگا. تو میں نے ان سے ایکسکیوز کیا, میں نے کہا 1 کپ چائے آئیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پی لوں تاکہ میرے فیوز بحال ہو جائیں. اور پھر میں نے چائے کی برائی بیان کرنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط ہے نا. کبھی صحابہ کے بارے میں سنا کہ وہ جنگ میں تھک گئے تھے تو اب روم پہ حملہ کرنا تھا, تو چونکہ چائے نہیں ملی ان کو, دودھ پتی نہیں ملی, تو حملہ ہی نہیں کیا انہوں نے. دودھ پتی کا انتظار ہو رہا ہے, چائے آئے گی تو پیئیں گے, تو اب کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ نیچر بولو نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی زندگی میں نہ پان ہے, نہ گٹکا ہے, نہ تمباکو ہے, نہ سگریٹ ہے, کسی قسم کی نہ کوکین ہے, نہ کیفین ہے, نہ نیکوٹین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نیچر انسان کی ہے تھک جاؤ سو جاؤ, ذہن کیا ہو جائے گا؟ فریش.
ہمارے پیغمبر جب راتوں کو لمبی تہجد پڑھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے حدیث ہے، تو آپ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر سو جاتے. حتیٰ کہ نبی تہجد لمبی پڑھتے تھے تو بہت تھک جاتے، فجر کا وقت داخل ہوتا، فجر کی 2 مختصر سنتیں پڑھ کے نماز سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے 10-15 منٹ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ، تھوڑی سی نیند لیتے. اس سے کیا ہو جاتے؟ ہم کیا کریں گے؟ تھک جائیں گے، لا یار ذرا کڑک سی بنا. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، لا یار ذرا کیا لے کر آ، لا چائے لے کر آ، کڑک سی ہو، دماغ ہل جائے. اس عذاب میں ہمیں کس نے ڈالا؟ گورے نے. ہر فضول چیز کے پیچھے ہاتھ کس کا ملے گا آپ کو؟ آپ کہو گے پھر چھوڑو نا، اتنی برائیاں کر رہے ہو. کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چاہے ایک دفعہ چھوڑی ہوگی، میں نے کئی دفعہ چھوڑی ہے. یہ اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی جاؤ چائے نہیں پیو تو لسی لے کر آئے گا. لسی کون پیے گا بھائی؟ منع نہیں کر سکتے. پھر تو کم درجے کا نقصان ہے، اتنا بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے تو اس کو یوں کر کے بیان کر دیا نا. نہیں پیتا تو کیا ہو جاتا؟ 3-4 دن 8-10 دن کے بعد دماغ سیٹ ہو جائے. 10 دن لگتے ہیں چائے کا نشہ اترنے میں، اور 21 دن میں تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ تجربہ یہ ہوا کہ بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہر جگہ چائے 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 چائے. وہ تو آدمی کہتا ہے یار چلو، پھر حرام بھی نہیں ہے تو نقصان ہے، لیکن اس کی تلافی دوسری چیزوں سے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کافی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو ڈاکٹروں نے کافی پہ لگا دیا، بلیک کافی پیا کرے، جگر مضبوط. کچھ بھی نہیں ہے، میں اس پہ بہت گہرائی میں گھسا ہوں. وہ ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات بتا رہا ہوں آپ کے، ککھ بھی نہیں ہے. کوئی جگر وگر کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں گورا ہو سکتا ہے کافی مسلمانوں کی ایجاد ہو، لیکن پھیلانے والا گورا ہی ہے. کچھ چیزیں مسلمان ایجاد کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ بے صبری غیر مسلم میں زیادہ ہے، بے صبری، تو غیر مسلموں میں آپ کو نیکوٹین، کیفین اور یہ سارے نشے آپ کو غیر مسلموں میں پیدا بھی انہوں نے کیے، سوسائٹی میں پھیلائی بھی کس نے؟ انہوں نے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. مسلمان جب تھکتے تھے تو بے صبری نہیں تھی، سو جاتے تھے. تھوڑا ڈپریشن میں ہے، سو گئے. یہی گورا تھکتا تھا، بے صبری ہے نا، ابھی تھکاوٹ دور کرنی ہے فوراً، ابھی دماغ کو کیا کرنا ہے؟ فریش لائف کو انجوائے کرنا ہے. اس نے کیا کیا؟ کافی، چائے اور سگریٹ. یہ بے صبری کے کیا ہیں؟ نتائج ہیں. مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ مذہب تھا تو وہ اتنے بے صبرے بولو تھے نہیں. اور مسلمان روٹی کھاتا تھا، صبر تھا. روٹی کھانے میں، چبانے میں ٹائم لگتا ہے، پیٹ میں اتارنے میں ٹائم. گورے نے کہا نہیں، ترقی کرنی ہم نے، ڈبل روٹی یوں رکھو ٹک 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 کر کے. یہ میرا والا پراٹھا گورا کھا لینا تو اس کو بلڈوزر لانا پڑے گا اس کو کچلنے کے لیے. تو برگر، یہ ساری فضول خوراکیں ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ زبان کے چٹخارے. گورے نے یہ نہیں دیکھا صحت اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیا دیکھا؟ زبان کے چٹخارے. برگر پہ پوری دنیا کا ڈال کے بیڑا غرق. آپ ہندوستان کی غذائیں دیکھو، ماضی میں کیسی صحت کے لیے مفید غذائیں کھاتے تھے ہمارے باپ دادے. ساری صحت کے لیے مفید ہیں، ساری صحت کے لیے مفید. یہ جو بریانی ہے نا، بریانی، اس کا مسالہ اصل میں کیا تھا؟ چاول میں جو بادی پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بریانی کا مسالہ تھا کہ لذت بھی ہوگی. اور اس کا اب تو مسالے 2 نمبر آ رہے ہیں تو اب وہ بات نہیں رہی. تو اتنی اچھی خوراکیں ہوتی تھیں، اتنا ان کا خیال ہوتا تھا. گورے نے زبان کے چٹخارے کے چکر میں ستو پیا کرتے تھے لوگ. اب گورے نے کولڈ ڈرنک ایجاد کر لی کہ ستو میں اب مزہ ختم، مزہ ہی نہیں آ رہا، لسی میں مزہ ہی نہیں آ رہا. دودھ کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، کیا بنا دیا دودھ کو یار. ہمارے باپ دادے صدیوں سے، پیغمبر سے کیا ملتا ہے؟ دودھ نکالا اور دودھ پیا. آج ہمارے ایک 2 صاحب تھے، صبح ناشتہ میرے ساتھ کیا تو میں لے گیا اپنی، میں دودھ پیتا ہوں، تھوڑا ناشتہ کیا. میں نے تھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہیں گے یہ تھوڑا تھا. اچھا خیر، کیونکہ دیکھا ہوا ہے نا، اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو پھر میں چلا دیتا اس کو. خیر تھوڑا ہی تھا وہ، بہرحال آپ کے لحاظ سے بہت تھوڑا تھا، وہ میرے لحاظ سے زیادہ تھا.
تو جا کے میں نے دودھ نکالا صبح صبح نا بکری کا آدھا گلاس اور فوراً پی گیا میں. پھر میں نے ان کو بولا یہ ہے دودھ پینے کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے, گورے نے ہمیں یہ والا طریقہ ہم سے بولو چھین لیا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے پیا کر. ہمارے پاس تو پیغمبر کی تعلیمات ہے. پیغمبر نے ہمیشہ, مجھے نہیں کوئی حدیث ایسی ملی جس میں آتا ہو کہ پیغمبر نے دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. بوائل کر کے دودھ کی ایسی کی تیسی, اس میں جو قدرت کا ایک, ابھی کچھ دن پہلے کلپ دیکھا میں نے, اب صحیح کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے, یہ جو گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں نا, بند گوبھی, پھول گوبھی کہتے ہیں, بند گوبھی, یہ جو پتوں والی گوبھی ہوتی, اس میں وائٹامن یو ہوتا ہے جو معدے کی سوزش کے لیے اچھا ہے, آنتوں وانتوں کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کل اس کا جوس نکال کے پیو. اچھا, ہم نے سنا ہوا تھا بچپن سے, حکیم لوگ کہتے ہیں جس کے پیٹ میں ایسیڈیٹی اور یہ سب سوزش وغیرہ ہو وہ جانور کا تازہ دودھ پیا کرے کچا. ہمارے ایک دوست کا تو علاج ایسے ہو, ایک جاننے والے کا علاج ایسے ہوا, دوست تو نہیں کہہ سکتے, معدے کے امراض تھے, ان کو حکیم نے کہا چند دنوں تک صرف آپ نے تازہ خالص دودھ پینا ہے, گائے کا دودھ نکالا اور پیا, ایسے پینا ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں نے, اچھا ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, ابھی کچھ دن پہلے کسی ڈاکٹر کا کلپ دیکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی تازہ دودھ میں بھی کیا ہوتا ہے, وائٹامن یو ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے. تو کچا دودھ تازہ پینے سے پیٹ کے امراض کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بات ہمارے باپ دادے یا حکیم لوگ بھی تو اب ہمارے باپ دادے ہی ہیں نا ایک طرح سے, جو صحیح حکیم ہے, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا علم تھا نا. تو ہم نے دیکھا پیغمبروں سے ہمیشہ کیا ملتا ہے, اس طرح سے دودھ. تو اب کیا ہے, ڈبوں پہ ڈال دیا بوائل ایکچولی اور فلانا ڈمکانا جراثیم. وہ ملکا ٹیئر نام کا ایک کارٹون ہے, وہ کبھی دیکھیں, بڑا مزاحیہ کارٹون ہے. اسے پی کے ایسا لگتا ہے کہ جو کچا جو گائے کا دودھ پی رہا ہے نا وہ زہر پی لے وہ زیادہ بہتر ہے. پبلسٹی ایسی کی گئی ہے اس. تو کیا ہے, یہ بھی بے صبری ہے, ٹیسٹ بڑھانے کے لیے, ٹیسٹ کمپنیوں کی دولت کے لیے لوگوں کو اب لا رہے ہیں. جب پچھتائے ہیں نا, اب تو گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں, مارے کھانے کے بعد کہاں آ رہے ہیں, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا, زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا, اب آ رہے ہیں جی آرگینک. گندم بھی بے صبری کے نتیجے میں ہے. یہ جو گندم ونس اپون اے ٹائم جو ہمارے باپ دادوں نے کھائی ہے وہ یہ والی گندم نہیں تھی. گورا بے صبرا, اس کو بزنس کرنا تھا. بھائی تو اسی طرح سے گندم کھاد کے ذریعے ہوگا اور اپنے ٹائم پہ اگے گی, پھر مارکیٹ میں جائے گی, بکے گی, لوگ کھائیں گے. گورے نے کہا نہیں, ان کے تاجروں نے کہا نوٹ چھاپنا ہے. انہوں نے ڈاکٹروں کے ذمے لگایا, بھائی ہائیبریڈ گندم نکالو, ایک دم ٹھکا ٹھک زمین میں ڈالو اور پیدا ہو. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گندم اگے پھر پبلک کے جائے اور پھر اتنا. تو ہم تھے تو بے صبری ہے نا, لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اب کیا یہ ہائیبریڈ گندم میں اتنی سی پیدا ہو رہی ہے اور اتنی اس میں کیڑا لگنے کا اندیشہ بھی کم ہے, تو اس کے سے بزنس تو ہو گیا ان تاجروں کا, انسانوں کی صحت کا بیڑا غرق. وہ گندم میں وہ منرلز اور وہ چیزیں رہی نہیں ہیں, کارب بھی کارب ہے اس میں, شوگر کے مریض بنا دیا لوگوں کو. تو یہ سب تاجروں کو دیکھ لو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھ لو, ان تمام کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے نا وہ کیا ہے, بے صبری. میں سمجھا پا رہا ہوں, کم پیسوں پہ گزارا, وہ کم بھی ان کے اربوں تھے نہیں, بے صبری ہے کہ اور چاہیے. وہ بندر والا قصہ ہے کہ بندر کو کشمش نظر آئی شیشے کی بوتل میں, اب وہ کشمش مالک رکھ کے گیا تھا اپنے کھانے کے لیے, بندر میں بے صبری تھی, اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا. دوسرے بندر نے سمجھایا کہ ابے تیرا ہاتھ پھنس جائے گا تو پکڑا جائے گا, مالک آئے گا دیکھے گا تیرا ہاتھ اس کے اندر ہے, پکڑا جائے گا, کٹے گا, یہ کشمش تیرے نصیب میں نہیں ہے. اس کو بے صبری ہاتھ ڈال دیا. اب تھوڑی سی کشمش ہاتھ میں آئی, بڑے آرام سے نکال سکتا تھا, تو اب بھی بے صبری کر رہا ہے. بھائی تو تھوڑی سی کشمش نکالتا, کھاتا, دوبارہ ہاتھ ڈالتا, پھر تھوڑی سی کشمش تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لیتا. بے صبری نے کیا کیا, وہی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا نا, کہ ہائیبریڈ گندم نکال دی, آرگینک چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا محروم. کھاد بناؤ, ٹھکا ٹھک پھل نکالو, ٹھکا ٹھک. وہ ٹھکا ٹھک تو نکل رہے ہیں, ان میں ٹیسٹ بھی. تبھی تو میں بھنڈی کے ولاگ بنا رہا ہوں تمہیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو شاید کوئی خواب میں بھنڈی آ گئی تھی, کیا ہو گیا تھا, ہر 2 دن کے بعد لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھنڈی کاٹ رہا ہوں میں.
یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اگاؤ, کوئی اسپرے نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری کھاد نہیں ڈالی ہم نے, یہی گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے آرگینک, کتنی اس میں برکت ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کس گھر میں ایک پلیٹ بھنڈی لے کے جاؤ گے, اتنی ماشاءاللہ کٹ رہی ہے کہ سب گھروں میں جا سکتی ہے بڑے آرام سے. سمجھتے ہو, یہ تو صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے, گملوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن بے صبری کیا ہے, نہیں بھائی محنت نہیں کرنی ہے, زہر کھا لیں گے, بکری نہیں پالنی ہے, چیچی اٹھنا, ہم لوگ ہمیں کہیں گے بکری پالی بھی ہے انہوں نے, تو ٹھیک ہے بھائی مرو, پھر کیا کرو, مرو, یہی دودھ پی پی کے. میں بھی مر سکتا ہوں, ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو آپ بولیں دیکھو آرگینک بھنڈی کھا کے مر گئے, لیکن اس مرنے میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا تو نے تو کوشش کی تھی, بس موت تو پھر مقدر ہے, وہ تو اللہ کی. کورونا جب آیا ہے تو وہ کسی کی غلطی سے تھوڑی آیا, وہ تو آ گیا بس. تو جب اللہ مارنا چاہے, ایک ہوتا ہے آپ خود مریں, تو میں آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ماریں, ہم مار رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اس بے صبری کا کیا نتیجہ نکلا, وہ جو بندر نے نا کیا کیا, بوتل, شیشے کے بوتل میں ہاتھ ڈالا, ایک ہی دفعہ میں بہت ساری کشمش, اب مٹھی بڑی ہو گئی تو ہاتھ نکل نہیں رہا. دوسرا بندر کہہ رہا ہے ابے تھوڑی سی کشمش چھوڑ دینا, لیکن بے صبری نہیں, کیا چاہیے, تو وہ کہہ رہا ہے جب ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تو یہ کرے گا کیا تو اس کا. اب وہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے, وہی ہوا مالک آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں ملی اس کو. تو یہ ہے بے صبری. یہ کافر میں بے صبری کیا ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. مسلم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بے صبری کا عنصر کم ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. بے صبری میں جلد بازی کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کیا ہے بھائی, بے صبرا. آگے اس بے صبری کا اللہ نے ایک مظہر بیان کیا ہے کہ بے صبری پہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں, کن کن چیزوں میں یہ گڑبڑ کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے. تو اس ایک چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہی بے صبری کے میں ایک بات یہ بھی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, ایک دم بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس کے پاس دولت آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس دولت کو میں خرچ نہ کروں بلکہ اس دولت کو ڈبل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بے صبری کا ایک مظہر ہے. تو وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. تو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ میں آ گیا, بے صبری. تو ہر خیر کی بنیاد صبر ہے. آپ کے اندر صبر آ گیا نا, کنٹرول, آپ کا اپنا کنٹرولنگ سسٹم مضبوط ہو گیا, اپنے اوپر کنٹرولنگ سسٹم, تو بس آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو, اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی. گورا دنیا میں کامیاب ہے, آخرت میں نہیں, اور دنیا میں بھی ظاہری لحاظ سے کامیاب ہے, حقیقت میں تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول, اور یہ کنٹرولنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط روزہ رکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نفلی روزوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو, پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ, کیونکہ کھاتے رہنا جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور کھانے سے بچنا کیا ہے, جب انسان روزہ رکھتا ہے نا بور ہونا شروع ہوتا ہے, دل نہیں لگتا کسی کام میں, اس کے باوجود بھی جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کام کرتے ہیں دماغی, ہر تھوڑی دیر میں ان کو چائے چاہیے, تو عادت بنا لی نا, ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو. تو آپ عادت ہی ایسی بنا لو, بھوکے رہ کے کام کرنا سیکھو. ٹینشن میں ڈالو گے تو پھر کیا ہوگا, وہ ٹینشن تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے ٹینشن رہے گی نہیں. ہمارے اکابر میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں, صاحب ہدایہ جو تھے نا, صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے, جس پوری دنیا میں فقہ کی سب سے زیادہ پڑھائی جانی, یعنی اسلامی قانون جو یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے, گوروں نے بھی اس کو پڑھا ہے, جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوئی ہے وہ ہدایہ ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں
برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے, انہوں نے لکھی تو 80 جلدوں میں تھی, اس کو مختصر کیا پھر انہوں نے. تو انہوں نے 13 سال روزہ رکھا ہے کنٹینیو, صرف عید بقرعید کا چھوڑتے تھے. بہت سے ہمارے ایسے اکابر ملیں گے آپ, وہ نہ مرے نہ ان کو کوئی, اور اتنے دماغی کام دنیا سے کر کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, ساری زندگی روزہ, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ اور زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جب چند دن روزہ رکھتے ہو تو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے, ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا پھر اگلے دن روزہ رکھنا, بہت مشکل کام ہے یہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو اب دنیا میں کسی کام کے نہ رہتے پھر تو وہ. لیکن داؤد علیہ السلام کی لائف جتنی ٹف تھی, دنیا فتح کی ہے انہوں نے. کوئی جنگی کمانڈر جو دنیا فتح کر رہا ہو وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ دنیا فتح کی ہے انہوں نے. اور راتوں کو عبادت اور دن میں پورا نظام مملکت سنبھال رہے تھے, وہ پورا نظام مملکت. تو اس لیے بھائی جتنا اپنے اندر صبر پیدا کرو گے آپ کی لائف نکھرتی چلی جائے گی, اور جتنی بے صبری والی خواہشات پورا کرنے والی زندگی, اتنا ہی لائف کا بیڑا غرق. چرسی ہیروئنچی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا, سٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا, یہ بار بار یوں کر رہے ہیں, ٹائم ہو گیا. اچھا خیر,